जी खुश आमदेद नाज़रीन एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और जैसा कि आप जानते हैं आज प्रोग्राम में दो हिस्से हैं, दो हवालों से हम बात करेंगे। एक तो हफ्ते को जो सैयदतुन्निसा सलामुल्लाह अलैहा कॉन्फ्रेंस हुई, बेहतरीन इनकाद हुआ, और जो ग्रेटर मैनचेस्टर के जो हमारे दीगर इदारे हैं उनके इश्तराक के साथ हिदायत टीवी की एक पेशकश थी, और इसमें बहुत से लोग शामिल भी हुए। उलमा कराम की तकारीर भी आपने सुनी, और जो ब्रेक के बाद दूसरा हिस्सा होगा उसमें हमारे एक स्पेशल गेस्ट भी होंगे। तो ये जो पूरा एक सिलसिला है कॉन्फ्रेंसेस का, और जो भी इल्मी तौर पे मवाद हमें पहुंच रहा है, इसका हम जैसे और आम जो भी लोग इस वक्त व्यूवर हैं उन्होंने कितना फ़ायदा उठाया है, आप इस कॉन्फ्रेंस को कैसा देख रहे थे, तो इस हवाले से आप भी बात कर सकते हैं। कुछ ही देर में टेलीफोन नंबर भी होंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक हम बहुत सी मालूमात हम दे रहे थे, काफ़ी अर्सा पहले से दे रहे। तो सिस्टर एक इश्तिहार चलता रहा है हमारा हिदायत टीवी पे, तकरीबन 2 महीने हो गए उसको चलते हुए। वो मैं चाहूँगा एक बार फिर हमारे भाई रिपीट कर दें, और उसमें जो मालूमात हैं वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जी तो मैं चाह रहा हूँ दोबारा वो कोशिश करेंगे। जी दिखा सकते हैं जी। जी नाज़रीन, और इस इश्तिहार में ये वाज़े आप देख रहे हैं 26 अप्रैल शाम 5 बजे। और ये कार्ड भी अब मैं चाहूँगा हमारे भाई, जो हमने कार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट भी किया, लोगों को घरों तक पहुँचा भी होगा, लेकिन जो टीवी पे इश्तिहार था वो भी था। ये जो एक हम बात करने जा रहे हैं उस हवाले से, ओके 26 अप्रैल शाम 5 बजे हाल के क्या मनाजर थे, वो हाल वही हाल था कि बेहाल था। तो ये हमारे भाई वो एक तस्वीर दिखाइएगा, अगर वो 26 अप्रैल शाम 5 बजे जो हमने ये तस्वीर दिखाई है, और ये नाज़रीन वो ही हाल है जो खचाखच तकरीबन 6:15 बजे हम ऑन एयर गए हैं। और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं बाय द वे, ये भी क्योंकि हमारी टीम वहाँ पे मौजूद थी, और जो लोग वहाँ कुर्सियों पे बैठने वाले थे वो वहाँ पे नहीं थे, तो हम किसको दिखाते। तो ये 26 अप्रैल शाम 5 बजे का मंज़र है नाज़रीन उसी हॉल का जहाँ पर सैयदतुन्निसा सलामुल्लाह अलैहा कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। तो सिस्टर, हम जो वादा लोगों के साथ, या एक अगर फ़र्ज़ किया यहाँ की क्वीन जो हैं, हमें 12:55 और 57 सेकंड पे हमने उनसे मिलना है, तो हमने वो सेकंड का भी ख्याल रखना है। तो ये जो है हम नाम कुछ और लेते हैं और काम कुछ और करते हैं, ये इतनी सुस्ती और जो एक इनडिसिप्लिन है वो क्यों है इस हवाले से? देखिए बात वही आपने क्वीन की बात की, मैं कहती हूँ हमें जीपी के पास भी जाना होता है। हमें ज़रा सा खांसी बुखार हो जाए, जीपी ने दिया 5 बजे का टाइम, हम 4:45 पे वहाँ पे बैठे होंगे कि कहीं लेट ना हो जाए, कहीं हमारा अपॉइंटमेंट मिस ना हो जाए। तो ये हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो गई हैं फारूक भाई। दूसरा ये कि ये हमारा अपना बनाया हुआ कल्चर है हम लोगों का। हम टाइम देते हैं 5 बजे, लोगों को पता होता है टाइम तो 5 दिया है, 6 से पहले शुरू नहीं होने वाली। तो ये ना सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस बल्कि शादी ब्याह ले लें आप मजालिस ले लें, हर जगह ये हो चुका है। जो मैं कहती हूँ फौज में जो लोग होते हैं, आर्मी में जो लोग होते हैं, सिवाय उनके कोई और पंचुअल मैंने आज तक हम जैसे लोगों में नहीं देखा ऑनेस्टली। और एक हैरत की बात है ना कि इसको हमने खुद ही अपने आप पे, और ये एक ऐसा काम है कि जिसकी कोई तस्हीह करने के लिए कोई इक़दामात भी नहीं किए जा रहे, ना ही उस पर कोई बात की जाती है। हाँ जी 5 बजे है तो 6 बजे क्यों हो रहा है, ये 6 बजे हम घर से निकलेंगे हमें पता है। तो इस चीज़ का, और इस्लाम जो है अगर हम बहसियत मुसलमान देखें, हर चीज़ जो वक़्त मुतय्यन है, नमाज का वक़्त मुतय्यन है, रोज़े के मुतालिक हर चीज़ का हुक्म है, क्या करना है, इवन ज़िंदगी और मौत का वक्त मुतय्यन है। तो हमने जो टाइम के इस हवाले से, हम इसका मतलब है एक बुनियाद ही हम ऐसा कर रहे हैं कि बेअसूली के साथ जिस चीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। तो हम तो वाह उलमा कराम ने तो अपना काम किया, उन्होंने बेहतरीन तकारीर की, हम वाह करके आ गए, लेकिन अपनी ज़िंदगी में जब डिसिप्लिन नहीं लाएंगे और इतने अजीम तरीन हस्तियों का हम नाम लेके और उस हवाले से हम वो टाइम फॉलो नहीं करेंगे। अब क्या पता कि 5 बजे का टाइम था, रहमत के फरिश्ते 5 बजे आए हों, कि कौन कौन बंदा आए, हम ज़रा उनको टिक कर लें, तो कोई बंदा वहाँ पे मौजूद। लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि जब हम 5 बजे वहाँ पहुँचे तो हमारी ही मैनचेस्टर की डॉक्टर आमिर रिजवी की वालदा हिलाल आंटी, वो ठीक 5 बजे वहाँ आई और उन्होंने आते मुझसे कहा उज़्मा
کوئی بھی نہیں آیا, مجھے تو 5 بجے کا ٹائم دیا تھا. یعنی کہ اس دنیا میں, اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. یعنی پورے ہال میں. اور جو آپ دیکھیں جو آہستہ آہستہ آئے ہیں نا, امتیاز نقوی صاحب بریڈ فورڈ سے آئے, علامہ سبطین کاظمی صاحب بریڈ فورڈ سے آئے, تو وہ بھی پہلے آئے ٹائم پر آئے. یعنی وہ صحیح. جو دور سے آنے والے وہ پھر بھی کچھ اہتمام یا خیال رکھتے ہیں. لندن سے آئے علامہ صاحب. تو بہت سے ایسے لوگ جو دور سے آتے ہیں, عموماً ہمارا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے لندن جانا ہے, کہیں بھی جانا ہے تو ہم ذرا پہلے نکلیں گے. تو ایسا کیوں ہے؟ باقی جو حالات ہیں, کیا ہم نے سیکھا ہے, وہ تو ہم ظاہر ہے وہ اس حوالے سے کہ ذکر حضرت سلام اللہ علیہ ہو اور پھر ہمیں کچھ ملے نہ, یا اس حوالے سے ہمیں کچھ نہ ملا, وہ ایک اپنی جگہ. لیکن یہاں پر ہم نے ڈسپلن, ہم اپنے پروگرام سے اس لیے آغاز کر رہے ہیں, یا ہدایت ٹی وی کی ایک جو کاوش تھی وہ ہماری ٹیمیں وہاں پہ پہنچی تھی, آغاز ہم اس لیے کریں تاکہ اس موضوع پہ ہم بات کریں, تاکہ آئندہ جہاں جہاں بھی جشن ہوں گے, مجالس ہوں گے, اور بانیان تھوڑا سا یہ کر لینا کہ ہاں جی ہماری مجلس جو ہے وہ اتنے بجے شروع ہو جانی ہے, کوئی آئے نہ آئے, نیاز کا اہتمام ہے جو بھی ہے وہ اتنے بجے بانٹ دی جائے گی. تو بندے جو ہیں وہ اب دیکھیے گا وہ آہستہ آہستہ اس حوالے سے وہ کچھ سوچ سمجھ کے کام کریں گے. لیجیے کالر آ چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی, مظفر عرض کر رہا ہوں. جی مظفر صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, آپ نے یہ جو ماشاءاللہ اچھی بات کی, جو لیٹ آئے مومنین کانفرنس میں, لیکن میں اس حوالے سے تھوڑا سا, میں بھی وہیں تھا اور ایک معمولی سا ورکر ہوں. انتظامیہ جو تھی اس پروگرام کی, آپ پلیز ان پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا کہ وہ کتنے بجے آئی. ٹھیک ہے. اور جو بھی وہاں پہ انتظامات تھے اور جو بھی دیکھ بھال تھی, سوائے 2 آدمیوں کے جو کہ شاید دوپہر سے وہاں پہ موجود تھے, ان کے علاوہ جو انتظامیہ جنہوں نے یہ پروگرام کروایا ہے وہ وہاں کتنے بجے تشریف لائے. پلیز آپ اس پہ ذرا غور کیجیے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ مظفر صاحب. بہرحال آپ نے جیسے کہا 2 افراد کو, ہم خاص طور پہ اس کانفرنس کو صرف مثال کے لیے پیش کر رہے ہیں. ہم ان پہ کہ وہ انتظامیہ کون تھی, ان کے ہم پوسٹ مارٹم کریں یا ان کو غداری کا ان پہ آرٹیکل 6 لگا دیں, یہ والا وہ اس مقصد کی یہ بات نہیں ہے. ہم یہ کوشش کریں ہمارا سب کا جو ٹرینڈ ہے, کون انتظامیہ ہے, کون میزبان ہے, کون مہمان ہے, ہم سب کا جو ٹرینڈ بن چکا ہے اس کی تو ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے تھے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ان کی کال ڈراپ ہے. جی سسٹر. فاروق بھائی, ہمارا مقصد اس وقت یہ وقت کی پابندی کو لے کر ہے کہ کوئی بھی ہم مجلس کرتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ اس کانفرنس کی بات ہو رہی ہے, بات یہ کہ ہم کوئی مجلس کرتے ہیں, شادی بیاہ ہے, کوئی بھی ایونٹ ہے, اس پہ ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے. مجالس میں کیا ہوتا ہے کہ جی ابھی تو منقبت ہو رہی ہے, ابھی تو مرثیہ ہو رہا ہے, ابھی کیا ضرورت ہے جانے کی. جب ذاکر بیٹھے گا یا جب ذاکرہ بیٹھیں گے, عالمہ بیٹھیں گے, تب جائیں گے. تب تک فرش اعضاء جو ہے وہ خالی رہتی ہے. تو یہ ہم لوگوں کا ایک ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے, جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فرش اعضاء پر جب کوئی بھی نہیں آتا, جب ایک بیوی اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے, اس وقت پہنچنا چاہیے کہ جب حدیث قصہ شروع ہو مجلس میں. اور کچھ لوگوں نے یہ ٹرینڈ شروع کیا ہے, علامہ سبطین صاحب بتا رہے تھے کہ کسی ان کے جاننے والے کی شادی تھی, ان کے بیٹے کی, تو انہوں نے کارڈ کے اوپر ایک جملہ لکھا دیا کہ بھائی 1 بجے لنچ جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا, دے دیا جائے گا, جو لیٹ ہو گیا تو پھر ہم سے کوئی شکایت نہ کیجیے گا. تو لوگ 12:55 پہ وہاں پہ تھے. تو انتظامیہ کی جیسے انہوں نے بات کی ہے, جو بانیان ہیں یا جو بھی سرکردہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑی سی اگر سختی دکھائیں کہ ایک بار ایسا کر دیں کہ لوگ خالی ہاتھ جائیں یا تھوڑے سے تشنا جائیں, تو پھر ان کو نیکسٹ ٹائم ان کو تھوڑا سا, کیونکہ ہم جب تک سبق نہیں سیکھتے ہم وہ وہی جو ہے چکر چلاتے رہتے ہیں. مانچسٹر میں بھی ایسے, اگر کالر ہو تو مجھے روک. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ پاکستان سے بات میرا. آپ کی آواز کٹ گئی سسٹر, تھوڑا سا دوبارہ بولیں گی؟ کال ڈراپ ہو گئی. یہاں میں فرق بھائی آپ کو بتا رہی ہوں کہ محرم میں ہماری ایک بہت اچھی ہیں, سب جانتے ہیں ان کو, سمانہ باجی, ان کے عاشرہ ہوتا ہے, تو ان کا ٹائم ہے 7 بجے. اگر ہم 7 سے 7:30 پہ مجلس ختم ہو جاتی ہے, اگر ہم 7:35 پہ بھی وہاں پہنچے تو ہمیں مجلس نہیں ملے گی. تو پوری ساری خواتین کو پتا ہوتا ہے کہ یہ 7 بجے ہی شروع ہوگی اور 7:30 پہ ختم ہو جائے گی, اور لوگ وہاں پہنچتے ہیں, اور ظاہر مجلس اٹینڈ کرنی ہے اور سب کو ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے. وہ ایک مثال, ایسا نہیں ہے کہ 5 انگلیاں برابر ہیں, اچھی مثالیں. تو ہم تو میڈیا تو وہی نا, ایک جو مجموعی طور پہ عکس نظر آ رہا ہے, ہماری یہ جو تصویر ہے وہی ہمیں میڈیا میں نظر آئے گی. اگر
وہ شروع ہو جاتی ہے کہ اس جگہ پہ ایسی کوئی شکایت کم ہوتی ہے، کیونکہ بہت سی کالز بھی جب ہم وقت کی پابندی کا ٹاپک بھی رکھا آپ کو یاد ہوگا تو بہت سی ایسی کالز آتی ہیں کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، اور ہم نے ایک ٹرینڈ بنا لیا کہ شادی پہ بھی جانا ہے تو اگر 12 بجے بارات نکلنے کا ٹائم ہے تو ادھر لڑکی والے بیچارے ویٹ کرتے کرتے وہ لڑکے والے ہو سکتا ہے وہ بیوٹی پارلر سے وہ کیا ہے وہ تیار ہو کے نکلے ہوں 12 بجے. تو یہ ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. فاروق بھائی عظما بیٹی مخصوص ہیں بول رہا ہوں. مہربانی، بہت شکریہ. بیٹی آپ اللہ کی رحمت لے کر آئی ہیں. اس رحمت کا ایک زاویہ یہ بھی ہے جی کہ میں آپ کو بیٹی اور آپ کی جگہ زارا بہن کو کام کرنے بہن کر بلاتا تھا. ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی شاید اندازے تو خاطب بدل جائے گا، لیکن بیٹی یا بہن کہنے سے ہی نہیں بلکہ سمجھنے سے بھی عزت، تکریم، تقدیس، پاکیزگی، تعظیم اور ادب میں چندہ کوئی فرق نہیں ہے. امید ہے کہ آپ اس کو آئندہ نوٹ فرما لیں گی کہ میں کبھی بہن یا بیٹی دونوں میں سے کوئی بھی دونوں عظیم ہے. بالکل صحیح. جہاں تک کہ آپ کا سلسلے میں غیر حاضری یا دیر سے آنے کا معاملہ ہے، حضرت قائد اعظم نے جس بات پہ زور دیا تھا وہ تنظیم تھی اور نظم الاوقات کا یہ تھا ان کا سلسلہ کہ چودھری غلام عباس کو لے کر جب قدرت اللہ شہاب گئے اپنی گاڑی میں تو حضرت قائد اعظم نے دیکھا اور بالکل کوئی توجہ نہ دی. 3 منٹ کے بعد وہ خود کمرے سے باہر آئے انہیں لے کے. ہمارے ہاں اکثر اس پہ زور نہیں دیا جاتا. شاہ جی اس کی کیا وجہ ہے؟ غیر اہم سمجھا جاتا ہے. شاہ صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں اہم نہیں سمجھتے وقت پہ پہنچنا؟ میرا خیال ہے کہ اسے کیا جاتا ہے کہ معاملہ چل جائے گا. میں کل ہی ایک جگہ گیا تھا، وہاں کافی گیدرنگ تھی، وہاں وقت پر ایگزیکٹ وقت پر آیا. تقریباً 1-2 منٹ بعد وہ اپنا پروگرام جو تھا جتنے بجے ختم ہونا تھا 7:02 پر ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہائی کمشنر ایک دفعہ یہاں تشریف لائے تھے. اچھا. وہ موجود تھے تو 2 گھنٹے دیر سے آئے تھے، وہ تقریباً ختم ہونے والی تھی. تو ایسا بہت ہوتا ہے، بہت قلعے گزاریاں ہیں، لیکن وہ اس کے متعلق بہت لطیفے ہیں، کہانیاں ہیں. میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، ہمیں اس طرف بہت زور دینا چاہیے. انشاءاللہ میں اپنی کہہ سکتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وقت پر پہنچ جاؤں. بالکل. آپ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وقت کا ضیاع نہ کریں. وقت کا ضیاع جو کرتے ہیں، میرے ایک دوست سے وہ کہتے ہیں جو آدمی وقت ضائع کرتا ہے وہ سب سے بڑا مجرم ہے. جو وقت ضائع کرتا ہے خواہ وہ چند منٹ ہی کیوں نہ ہو، اسے کسی بہتر کام میں استعمال کرنا چاہیے. وقت کی پابندی تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، اور اس پابندی کے ساتھ ہی رہنا ہوگا. وقت کے متعلق ہم بہت کم نوٹس لیتے ہیں، یہ بہت بڑی جاتی ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور شاہ جی میرے لیے باعث عزت ہے کہ آپ نے بیٹی کے لفظ سے مجھے پکارا، کیونکہ جب تک بیٹی گھر میں نہیں آئی تھی تب تک مجھے خود نہیں پتا تھا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک رحمت کے ورڈ سے مجھے جو ہے وہ نوازا. ماشاءاللہ. بالکل. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر باپ بن گیا ہے، کوئی ماں بن گئی، اس سے بڑا منصب اور کوئی بھی نہیں ہے کہ اگر آپ دنیاوی کسی منصب کے پیچھے ہوں، اور خاص طور پہ بیٹی کے ماں باپ ہو تو پھر اور ہی اس کے ایک فضائل بھی ہیں اور درجات دیے ہیں حدیث پاک نے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی اور میری بہن کو بھی السلام علیکم. میری بہن. جی ویلکم بیک. بہت شکریہ. بہت شکریہ شاہ صاحب. فاروق بھائی بات یہ ہے کہ جو میں سمجھا ہوں جی وہ یہ کہ جن کو کوئی بھی نہیں سنتا نا، ٹھیک ہے، وہ کہیں کبھی کیسے نہ کیسے وہ سٹیج پر جب بیٹھ جاتے ہیں اچھا تو پھر وہ جان نہیں چھوڑتے. جن کو کوئی نہیں سنتا وہ سارا زور جو ہے نا وہ جب ممبر پہ بیٹھ جائے، ان کو موقع مل جائے تو وہیں پہ نکالتے ہیں کہ 1 سال کا پورا سنا کر اترنا ہے. چلے یہ تو درمیان کا مسئلہ ہو گیا نا، ہم تو آغاز کی بات کر رہے ہیں. یہ تو بیچ کا یہ الگ کسی دن موضوع رکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ٹائم کا جو دیا جانا ہے. نہیں میں اسی بات پہ آ رہا ہوں بھائی. اچھا. کہ جب ایسے لوگوں کو جب آپ بٹھائیں گے جو ممبر کی جان نہیں چھوڑتے، تو بات یہ ہے اگر یہ ہو جائے کہ فلاں وقت پر فلاں عالم بیٹھ جائیں گے اور عالم بیٹھ جائے تو پھر لوگ آپ دیکھیں گے کہ لوگ کبھی لیٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ عالم کا ٹائم 7 بجے کا ہے. 7 بجے بیٹھیں گے، وہ سنیں گے ان کو.
لیکن اگر عالم کا ٹائم 7 بجے کا دے کر ان کو 7:45 بٹھایا جائے تو پھر بندے کیا کریں گے؟ یعنی وہ منتظمین پہ بھی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ صاحب. صحیح ہے کہ منتظمین پہ بھی بہت زیادہ سارا ڈیپینڈ ہی پھر تو ان پہ کرتا ہے کہ وہ کتنے بجے جو علماء کرام ہے یا ان کو ٹائم دے رہے ہیں. لوگ کے اپنے فیوریٹ جن کو وہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک کوئی بھی جشن ہے، کوئی بھی مجلس ہے، اس میں بعض جگہوں پہ 3 4 5 پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، تقریر کرنے والے بھی ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں. تو وہ لوگ اگر ان کو اپنا ٹائم کے مطابق وہ بھی اگر منتظمین بٹھائیں تو وہ اس قسم کا حال نہیں ہو سکتا. چلیں یہ تو ایک درمیانی معاملہ ہے، جب تقریروں تک بات پہنچتی ہے یہ تو ایک اور ایشو ہے، ایک اور معاملہ ہے. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آغاز کی بات کر رہے ہیں کہ جو ٹائم دیا جاتا ہے کہ عموماً ہم روزمرہ زندگی میں یہاں پر جو ٹائم دیتے ہیں لیتے ہیں اس پر تو بہت زیادہ کاربند رہتے ہیں، لیکن ایسے جو تہوار ہو گئے یا ایسے جشن ہو گئے، مجالس ہو گئے، اس پہ ہم اپنے وقت کو کیوں اس انداز سے ہم اپنا ذہنی کھو بیٹھتے ہیں کہ اس پر عمل نہیں کرتے. اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اور باقی جو اس کانفرنس کے اندر ہوا، اس کی جو کامیابی ہے، جو علم دیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک اچھے انداز میں، اور اس قسم کا اہتمام ہوتے رہنا چاہیے. تمام جو ادارے ہیں یہاں کے، وہاں کے لوگ آئے، علماء کرام دور دور سے آئے، اور مختصر وقت میں انہوں نے جو پھر تقاریر کیے ہیں وہ بھی بہت ایک اہمیت کے حامل. اور خواتین کی کتنی تعداد تھی وہ تھوڑا سا آپ بتائیں. نہیں الحمدللہ خواتین کی اچھی ایک تعداد وہاں پہ موجود تھی، جس میں سے زیادہ تر جو ہے میں خواتین کو یہاں اپریشیٹ کروں گی کہ صحیح وقت پر آئی ہیں، بہت زیادہ لیٹ نہیں آئی ہیں کہ ہم کہیں کہ خواتین آئی نہیں ہیں، تو زیادہ تر آگے تھیں. بہت ہوا تو 5:30 پہ خواتین تو آ چکی تھیں. ہاں بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی کا کوئی ٹائم یا کوئی وہ بزی ہیں تو وہ لیٹ آ جائیں، وہ الگ بات ہے، لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. بریڈ فورڈ سے خواتین آئیں اور بالکل ٹائم پر پہنچی ہیں. وہاں پر دور سے آئی تھی، بھائی ہو بھی سکتا تھا کہ چلو 5 بجے شروع ہوگی تو ہم 6-7 بجے پہنچیں. تو خواتین اس معاملے میں کانفرنس میں اچھی رہی ہیں، ساری نہیں، آدھی. بالکل صحیح. بعض اوقات پھر جب یہ لیٹ شروع ہوتا ہے، کوئی بھی فنکشن لیٹ شروع ہوتا ہے، اس کا اینڈ پھر بھاگم بھاگ کرنے کی کوشش ظاہر ہے وہ پھر لوگ جو ہیں اب بعد میں پھر آپ نے دیکھا مغربین کا بھی وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، تو وہ جلدی جو ہے بہت سے مقررین شاید رہ بھی گئے. لیکن ہم جنرل اگر بات کریں تو خواتین کی مجالس میں یا اور جو دوسرے فنکشنز ہوتے ہیں یا میلاد ہوتے ہیں، اس میں ٹائم کی پابندی، ہم اس کانفرنس کو نہیں فوکس کریں گے، ہم ٹائم کی پابندی کو فوکس کریں گے. اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر جو اذان کا وقت ہوتا ہے، خواتین لیٹ آتی ہیں، مجلس لیٹ شروع ہوتی ہے، بیچ میں اذان آ جاتی ہے، نماز رک جاتی ہے. تو یہ سارے مسئلے مسائل ہماری کمیونٹی میں موجود ہیں. صحیح ہے. تو جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی سبحان صاحب، بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں سبحان بول رہا ہوں لندن سے. جی بسم اللہ. اور ماشاءاللہ آج آپ کا بہت اچھا ٹاپک ہے. جی اور ہمیشہ میری اپنی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ بہت لیٹ پروگرام شروع ہوتے ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی لیٹ نہیں پہنچا، میں اپنے ٹائم سے پہلے پہنچا ہوں. اور اس طرح ہونا نہیں چاہیے. لیکن یہاں پر میں نے صرف ایک ادارے کو دیکھا ہے ہمارے ہاں جو اسٹینمور میں فوجوں کا ہے، اسٹینمور امام بارگاہ. تو وہاں میں نے دیکھا ہے اگر وہ قصیدہ اور ہر چیز جو انہوں نے رکھی ہے وہ ایک ٹائم لمٹ رکھا ہوا ہے، اور وہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتے. جب انہیں شروع کرنا ہے چاہے وہ بندے ہوں نہ ہوں، لیکن الحمدللہ بندے تو ہوتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے ٹائم سے شروع کرتے ہیں اور اپنے ٹائم پہ ہی ختم کرتے ہیں. صحیح صحیح. تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے سبحان صاحب؟ ہمیشہ یہی رکھنا چاہیے. اور میں بلکہ میرا 2 دن پہلے ایک پروگرام تھا تو مجھے اس کا باپ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ بتائیں 5 بجے ختم کر دیں گے پروگرام. میں نے کہا ڈیفینیٹلی میں 1 منٹ بھی آگے نہیں جائے گا، آپ بے فکر رہیے. ٹھیک ہے. تو ہمیں زندگی میں یہ ساری چیزیں ٹائم کیپنگ رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سبحان صاحب ایک آپ ہمارے ساتھ ہیں، بات سن رہے ہیں. اچھا یہ کیا مشکلات ہو سکتی ہیں جیسے کچھ جگہوں پہ آپ نے بتایا ٹائم پہ ہوتا ہے، لوگ ٹائم پہ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، جہاں پر نہیں آ سک رہے اس میں کیا منتظمین تھوڑی کمزوری دکھاتے ہیں، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ، کیونکہ اگر بندوں کو یہ بھی علم ہو کہ یہاں پر ٹائم پہ ختم ہو جائے گا جب ہم پہنچیں گے تو وہ نہیں کریں گے. کیونکہ ہماری پر یہ عادت ہوتی ہے، ہم پروگرام کبھی شروع کرتے ہیں، بچوں کا اسکول بھی ہوتا ہے، تو ہمیں امام بارگاہ میں ہر جگہ پہ ایک سسٹم بنانا چاہیے. ہمیں ایگزیکٹلی ٹائم دینا چاہیے کہ ہم اتنے بجے شروع کریں گے، چاہے بندے آئیں نہ آئیں، لیکن اتنے بجے ہم نے ختم کرنا ہے. جو کچھ ہم نے رکھا ہے یہ ایگزیکٹ ٹائم ہم کے ساتھ چلائیں گے اس کو. بالکل صحیح. بہت شکریہ سبحان صاحب، آپ نے کال کی اور تجربات شیئر بھی کیے. جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن مجموعی طور پہ ظاہر ہے پھر اس قسم کا ایک امیج جا رہا ہے ہم سب کا. تو ہم جو غیر مسلموں کو کہتے ہیں نا کہ تبلیغ سے ہم پہلے
راغب کریں یا جس ہستی کے نام پر ہم انہیں بلا رہے ہیں اس سے متعلق معلومات دیں، لیکن وہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں کوئی بھی لوگ ہیں وہ ہمارا پہلے جیسچر دیکھیں گے کہ ہم کتنے ڈسپلنڈ ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ تحقیق کی طرف بھی جائیں گے۔ تو ایک بہترین تبلیغ یہ بھی ہے کہ جو ائمہ معصومین کے احکامات ہیں وقت کی پابندی سے متعلق اس پر ہم عمل کریں اور لوگوں کو اس انداز میں راغب کریں۔ بالکل، اور تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، مینجمنٹ پلس گیسٹ دونوں کا ہاتھ ہے۔ مینجمنٹ یہاں پہ تھی، جیسے وہ تصویر دیکھ رہے، ظاہر ہے کوئی وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، تو آغاز کرنا تو ناممکن ہے کہ کرسیوں کے ساتھ خطاب کس نے کرنا ہے۔ بالکل، لیکن مینجمنٹ ایسا نہیں ہے فاروق بھائی، کچھ ہمارے جو ورکرز تھے وہ وہاں موجود تھے، بلکہ آپ ایون یہاں پہ 4 بجے سے موجود تھے۔ تو میں اسی لیے کہ میں نے آ کے منڈے کو پروگرام کرنا تھا۔ جی ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ۔ اکمل سید عرض کر رہا ہوں۔ جی اکمل سید صاحب، بہت شکریہ۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ بیٹا، آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ امید ہے کہ کوئی اچھی خبر کے ساتھ آپ واپس آئی ہوں گی ماشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ موضوع سخن جو ہے آج آپ کا انتہائی عمدہ، ایک دکھتی وقت پر آپ نے ہاتھ رکھا قوم جی صحیح، اور میں اس بات کو اس طریقے سے لیتا ہوں کہ اگر اپنا آپ وقت کی قدر نہیں کرتے جی تو یہ آپ کی تربیت میں کچھ نہ کچھ کمی منفی اثرات ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ وقت پر اپنی تقریب کو شروع نہیں کر پاتے، یا اور ایک عادت سی بن گئی ہے ہماری بھی اور سب کی جو ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی۔ میری اپنی عادت یہ ہے کہ مجلس اگر شروع ہوگی تو اس وقت جائے جب سے سب سے پہلے جا کے بیٹھ جائے اور آخری ذاکر تک، یعنی زیارت کے بعد یا ماتم کے بعد مجلس سے باہر نکلے، آپ پوری اس کا مجلس کا ثواب آپ کو حاصل۔ ماشاءاللہ ایک فیشن بن چکا ہے، عام فیشن بن چکا ہے، اور میں اس چیز کو تکبر کہتا ہوں کہ یہ تکبر، طبیعت میں تکبر ہے جو وقت پر نہ آنا اور دوسرے کے وقت کا احساس نہ کرنا۔ یہ ہمارا سب سے بڑی ہماری کمزوری کہ ہم دوسرے کے وقت کا احساس نہیں کرتے۔ جو سب سے پہلے مجلس میں آیا اور سب سے آخر تک بیٹھا ہے، آخر اس کے وقت کا بھی تو احساس کریں۔ آپ اس وقت آ رہے ہیں جب آخری ذاکر یا آخری لمحات ہیں اس کے مجلس کے، اس میں آپ پہنچ رہے ہیں تقریب کے، تو دوسرے کے وقت کا احساس کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادت کو بدلیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی بات کے لیے، جزاک اللہ، جزاک اللہ اکمل سید صاحب، مہربانی۔ اچھا، ایک انہوں نے پوائنٹ دیا کہ ایک فیشن اور ایک عادت، اور یہ بھی ہے کہ اب فاروق نظر اگر پہلے چلا جائے گا، ٹی وی پہ آتا ہے، 5-6 سال ہو گئے، اتنے گھنٹے کام کر دیے، تو اس کا لوگ انتظار کریں تو مزہ یہی ہے۔ بالکل آپ نے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ بندہ انتظار کریں، اور کتنی بڑی شخصیت ہے اتنا ہی لیٹ آئے تو، اور جیسے شاہ صاحب نے کہا پاکستان کے سفیر 2 گھنٹے لیٹ پہنچے ہیں، تو اگر وہ ٹائم پہ آ جاتے تو پھر ظاہر ہے وہ پاکستان کی نمائندگی اس انداز میں ہو جاتی، وقت کی پابندی کی، تو یہ الٹ ہو جاتا۔ تو یہ بھی انہوں نے یہ پوائنٹ اچھا دیا ہے کہ ہم بعض اوقات غرور اور تکبر آ جاتے کہ ہم پہلے چلے گئے تو شاید ہماری شان گھٹ جائے گی، تو اگر جو اس طرح سوچتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے پھر وہاں پہنچ کے بھی انہوں نے کوئی کمائی نہیں کرنی ہوتی، وہ شاید خسارے میں ہی رہیں گے۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ، اگر السلام علیکم۔ جی کالر نہیں ہے، جی سسٹر۔ بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا، جب انسان کو بہت زیادہ، جیسے آپ نے اپنی ہی مثال دے دی، اور اگر میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں سب سے پہلے وہاں پہ موجود تھے، بلکہ ہمارے علماء کرام بھی یہاں پر وقت پہ موجود تھے، اور ہم سارے ایک ساتھ ہی نکلے ہیں اور وقت پہ وہاں پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح دیکھیں ہر فنکشنز کا یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ چیف گیسٹ ہیں تو پہلے آپ فون کرتے ہیں، جی مجمع آ گیا، مجمع آ گیا تو پھر میں آؤں گا، تو سب کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ گیسٹ ہو، چاہے وہ مینجمنٹ ہو، چاہے وہ چیف گیسٹ ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ ذاکرہ ہو، چاہے وہ کوئی تقریر کرنے جا رہا ہے اس کی اپنی ڈیوٹی ہے، جو سننے جا رہا ہے اس کی اپنی ڈیوٹی ہے، جو انتظام کر رہا ہے اس کی اپنی ڈیوٹی ہے، جو کچھ بھی ہر کردار ہے نا بندے کا، کوئی سنا رہا ہے، کوئی سننے جا رہا ہے، تو اس کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں اگر بندہ ہر کوئی کرے گا تو اچھے انداز میں یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محمد فروخ صاحب، میں محمد جی لندن سے بول رہا ہوں۔ جی مہربانی، بہت شکریہ محمد جناب، آپ کو بیٹی عظمیٰ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ادب کے ساتھ سلام بھی عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ تو بیٹی کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا بتایا، کہ جو لوگ بھی نبی کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں مزے ہی مزے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ وقت کی بھی پابندی کریں اور اپنی نبی کی باتوں کو بھی یاد کریں۔ جیسے بیٹی نے سنہری بات سنائی ہے،
तो इस तरह की बातें सुन सुन के हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग किस जगह पर खड़े हैं। तो वक्त की पाबंदी भी बड़ी जरूरी है, हर इंसान को अपने अपने काम में पाबंदी जरूरी है। अगर हम लोग नबी की बातें सुनते तो आज दुनिया में खुशबू नजर आती, और नबी की बातें ना सुनने का ये नतीजा है कि दुनिया में कत्ल गारत और बेईमानी और इस तरह के बहुत से काम हैं जो हो रहे हैं, क्योंकि नबी ने हम लोगों को जो सबक दिया है ये बातें सीखने की है और उनके ऊपर अमल करना हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे आदमी किसी भी मजहब का हो, इंसान होना चाहिए। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला के नबी के मुताबिक हम लोगों को अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए और अपने आप को निशान की तरह दूसरों के सामने भी पेश करना चाहिए। इसी के साथ जाने जाता हूँ और आप शहजादों को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया मोहम्मद याकूब साहब, यहाँ मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगी, बल्कि तमाम उन नाज़रीन का शुक्रिया अदा करूंगी कि जिन्होंने एडमिन से नंबर लेके मुझे कॉल की। मोहम्मद याकूब साहब उन कॉलर्स में से एक हैं कि जिन्होंने फ़ौरन कॉल की, उस्मा तुम कहाँ हो, क्या हुआ? फिर मैंने इनको बताया कि बेटी की विलादत है। अच्छा, बेटी का क्या नाम रखा है हमारे नाज़रीन को बताएं। बिल्कुल, मेरी बेटी का नाम उम्मुल बनीन मैंने रखा है। तो तमाम उन नाज़रीन का, व्यूवर्स का कॉल शुक्रिया अदा करूंगी कि जिन्होंने एडमिन से खुसूसन नंबर लेके कॉल्स की हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। तो एक और कॉलर है भाई, बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, मेरी उस्मा बहन को भी सलाम वालेकुम, और मेरी चुन्नी मुन्नी जो नन्नी मुन्नी आई है उसको भी सलाम वालेकुम। तो मुझे वो चुन्नी मुन्नी का नाम बता दे, नहीं तो मैं उसको उसका नाम ही चुन्नी मुन्नी रख दूंगा। उसका नाम क्या है? उसका नाम उम्मुल बनीन है मोहम्मद अली भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरे बद से बचे, अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी दे। हम उसको टीवी पे देखें, हम जब हम बुढ़े हो जाएंगे, एनके लगाएंगे, दाढ़ी हो जाएगी, फिर हम देखेंगे ये उज़्मा बहन की बेटी है, आप प्रोग्राम कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो फरूक भाई ये जो प्रोग्राम आपने रखा है, मैं जब यहाँ से पाकिस्तान गया था तो यादगार पाकिस्तान की सड़क को क्रॉस करने से मुझे आधा घंटा लग गया। तो मैं यहाँ क्या था, अगर पाकिस्तानी लोग थे वो क्रॉस कर रहे थे रोड, लेकिन मुझे आधा घंटा लग गया क्रॉस करते हुए। तो हमारी दीन में ये चीजें है ना। दूसरी बात फरूक भाई, जो सबसे ज्यादा तवज्जो है वो आपकी ये दिलाऊंगा कि जब भी किसी बहुत प्यारी हस्ती के नाम के ऊपर जब हम कॉन्फ्रेंस करते हैं या इज्तिमा करते हैं, जहाँ पे हम गैर मुस्लिमों को भी बुलाते हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीरत बयान करनी चाहिए, क्योंकि सीरत का बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। लेकिन क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन हमारी वो ये है कि हम मेंबर रसूल से भी जहाँ पे हमने इख्तिलाफ करने होते हैं वो हम कॉन्फ्रेंस में भी ले आते हैं। तो लेकिन ये उलमा दीन को सोचना चाहिए कि कॉन्फ्रेंस के अंदर और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि जो हमारे रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी किसी भी तबके से हैं, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्वाइट करें। और इंशाअल्लाह अगर उनको भी इनविटेशन पहुंचा होता तो वो भी इंशाअल्लाह ताला वहां पे पहुंचते। तो नई जनरेशन जो थी उसके अंदर हमारे बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भी नौजवान नस्ल नहीं नजर आ रही थी, लेकिन माशाल्लाह उलमा जी नजर आ रहे थे। तो उन्होंने भी अपना वो हक अदा नहीं किया कि उनको पता था कि ये कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे इख्तलाफात की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ सीरत बयान करनी चाहिए। तो इस तरफ तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए। माशाल्लाह अच्छी सी कॉन्फ्रेंस, लेकिन आपने जिस तरीके से एक न्याय दिया है, हमें एक गाह के पैसे लेने चाहिए तो उससे तो ये है कि जरदारी साहब को पता हो तो वो IMF के पास जाए, तो वो भी ना के जो है ना वो उनसे पहले हमारा तजर्बा कामयाब हो तो फिर ना सर, पहले तो हमारा तजर्बा देखते कामयाब होता है कि नहीं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तो अगर उससे पहले आधा घंटा पहले अगर टीवी पे बता दें कि हमारा कोई प्रोग्राम हो रहा है तो शायद सैयद साहब हैं, नकवी साहब हैं, हम सब मिलके आपको कुछ ना कुछ एडवाइस देते। हमारी बात सुनता तो कोई नहीं, लेकिन चलो हम यहाँ से आपको बता दें कि भी इस प्रोग्राम की इस तरह नहीं, इस तरह कर लिया करें। चले, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, लंदन से आप शामिल हुए। लेकिन मोहम्मद अली भाई आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि हमारी बात कोई सुनता नहीं है। ऐसा नहीं है, नकवी साहब जो है मुझे आधा घंटा फोन करके बातें कहते थे और हम सुनते थे। तो आप कभी फोन करें तो जरूर सुनेंगे आपकी। जी हाँ। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने टेक्निकल से की है कि इख्तलाफी बयान जो है, ये इख्तलाफी जो मौज़ूआत है, असल में कॉन्फ्रेंस का मकसद ये होता है कि जो
حقیقت ہے اس کو بیان کیا جائے. کانفرنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ایک لگی لپٹی ہے جو بھی ایک سیدھی سیدھی بات ہے لوگوں کو خوش نہیں کرنا, لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو یا میرے اندر کوئی نقص ہے آپ یہ کہتے رہیں کہ فاروق بھائی ناراض نہ ہو جائے, بات ہی نہ کریں. آپ کا اگر آپ میری اصلاح چاہتے ہیں تو آپ میرا نقص بتائیں گے, آپ مجھے صحیح ٹریک پہ لائیں گے. علماء کرام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو آڈینس کو خوش کرنے کے لیے کہ محمد علی صاحب ناراض نہ کہیں ہو جائے, فاروق صاحب ناراض نہ ہو جائے, ان کو جو سامنے بیٹھے ہیں وہ کوئی ناراض نہ ہو جائیں. تو ناراضگی اگر لوگوں کی مول لیتے رہنا ہے تو پھر تو 1400 سال اور انتظار کریں, حقیقت ہم نہیں پا سکتے. اب جو ٹرینڈ ہدایت ٹی وی نے دیا ہے یا جو ایک جس کی طرف انشاءاللہ علماء کرام قدم بڑھا رہے ہیں, لوگوں کی کوئی خوشنودی حاصل نہیں کرنی ہے. خوشنودی حاصل کرنی ہے جن کے نام کی وہ کانفرنس ہو رہی تھی, اور حقیقت بیان کرنا یہی ایک کانفرنس کا مقصد ہونا چاہیے, ورنہ ایسی کانفرنس کرانے کا اتنا خرچہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. تو میں تو یہ چاہوں گا کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا. اگر وہ بندہ سمجھے گا کہ اختلاف برائے اختلاف, یہ وہ سمجھے گا کہ شاید میرے لیے یہ بات کیا ہٹ کرنے کے لیے کوئی یہ ٹارگٹ والا معاملہ نہیں تھا, ایک حقیقت ہے, سچائی ہے, ایک حقیقت ہے. کسی کو وہ اگر بھاری ہے یا کوئی شک ہے وہ تحقیق کر لے اور کہے کہ ہاں بھائی یہ جو آپ نے بیان کیا یا جس کتاب کا حوالہ دیا وہ غلط کہہ رہے ہیں, پھر تو بات بنتی ہے. اگر یہ کہے کہ جی میں نے تو 14 یہ اتنا بچپن سے یہی سنا ہے, میرے وہ مجھے بھا نہیں رہی بات کہ یہ جو حقیقت بیان کی ہے یہ مجھے پسند نہیں آ رہی, تو میری پسند ناپسند کوئی میٹر نہیں کرتی. ان کی زندگی کے حالات جو ہوا, جو اچھا تھا وہ بھی بیان کیا, جو ہوا سب کچھ بیان کیا, سچائی تھی اور کچھ بھی نہیں. بالکل صحیح. تو ہمیں تو مشرف صاحب بتا گئے نا کہ اگر آگرہ جا کے یعنی انڈیا جا کے میں کشمیر کا ایشو نہ بیان کروں تو اچھا ہے میں آگرہ وہ ویلی جہاں پر آگرہ حویلی جو پیدا ہوئے تھے نئی دلی میں تو وہیں پہ رہ لوں. تو اس کا مطلب ہے پھر علماء کرام کہاں لندن سے اور کہاں سے آ رہے ہیں, اگر انہوں نے حقیقت نہیں بیان کرنی تو وہ آرام سے پھر ٹی وی پہ پروگرام کر لیتے محمد علی صاحب. تو بہرحال تھوڑا سا اگر آپ نے کوئی اگر اختلافی چیز دیکھی ہے تحقیق کریں, سوال بنائیں اور کیجئے سوال ہے شام کو پروگرام سے ان میں سوال کریں. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. چلے اگر نہیں بول رہے, ہماری کوشش ہے ہمارے جو گیسٹ ہیں ابھی ان کا بھی وقت کی پابندی کی ہم بات کر رہے ہیں, تو ابھی تک ان کی کوئی اطلاع فی الحال نہیں آئی, تو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے بجے پہنچتے ہیں. تو بہرحال ہم جو آج بات کر رہے ہیں کہ کیا ہم اپنی تقریبات کو ٹائم پہ کیوں نہیں شروع کر پاتے, یہ صرف اس کانفرنس کی بات نہیں ہو رہی, ہر جگہ جنرل بات ہے. جشن ہمارا جو ایک وتیرہ بن چکا ہے, ہم اس کو کس طرح سے ہم واپس ٹریک پہ لا سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کریں. کون بہن کہاں سے؟ جی میں ثانیہ زہرا بات کر رہی ہوں فرام پاکستان. ثانیہ زہرا. جی سسٹر کس طرح شامل ہوں گی؟ پاکستان میں کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ پاکستان میں فرام حیدرآباد سے. ماشاءاللہ بات کیجیے. جی میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. جی 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 مجھے قصیدہ سننا تھا کہ میرے مولا کی مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے. ضرور میں نے نوٹ کر لیا سسٹر. اگر ہمارے پاس جی ہم ضرور سنوائیں گے آپ کو, اگر پروگرام کے بعد موقع ملا ہماری لائبریری میں یہ ہوا تو ضرور آپ کو سنوائیں گے بہن. بہت شکریہ کال کرنے کا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ماشاءاللہ حیدرآباد پاکستان سے ہماری بہن تھی اور شکر ہے وہاں پہ بجلی بھی تھی. یہ کبھی ایک عجیب و غریب سلسلہ, وہاں پہ گرمی جو بڑھ رہی ہے, بجلی لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, میرے 1 منٹ کی معذرت کے ساتھ سر بسم اللہ. آپ اپنی تقریبات پر جس وقت پہ بلانا ہو آپ 15 منٹ کے بعد لکھ سکتے ہیں کہ 7:15 بجے یا 8:15 بجے جو بھی آپ کا ٹائم ہے 15 منٹ دے کر دروازے بند ہو جائیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ سنیما میں لوگ وقت پر کیوں جاتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ شو اتنے ختم ہو جائے گا. صحیح, بالکل صحیح. اگر آپ کہہ دیں کہ فلاں وقت پہ دروازے بند ہو جائیں گے, یہ بہترین طریقہ ہے. تو سر ہمیں اگر شاہ صاحب اگر ہم نے ایسا کیا تو لوگ کہیں گے ہم نے اس امام بارگاہ میں چندہ ہی نہیں دینا, یہ دروازے بند کر لیتے ہیں. تو کیا ہوگا پھر سر؟ میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں جنہوں نے دوسروں کو کھانے کے لیے بلایا, 7 بجے کا ٹائم تھا, 1.5 گھنٹہ کے بعد وہ لوگ گئے تو انہوں نے کھانا دفن کر دیا, کہا جی کوئی کھانا نہیں ہے, وہ واپس چلے گئے, بالکل بھوکے چلے گئے واپس. بالکل آپ 15 منٹ بعد دروازے بند کرنے کا اعلان فرما دیجیے, بالکل کریں گے. بہت مہربانی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. چلیں یہ تو بالکل ایک انتہائی قدم ہے اگر پیار محبت سے, یا ہم خود اپنے آپ کو, یہ نہیں ہم بھی کون سا کچھ ٹائم پہ یا جو بھی اب انتظام کرنا تھا وہ الگ بات ہے, لیکن ایک مجموعی طور پہ ہم سب کا یہی حال ہے کہ ہم بہت زیادہ لیٹ ہو رہے ہیں.
تو جب تک ان ایسے کاموں میں لیٹ ہوں گے تو پھر بحیثیت قوم جو ہے دیگر امور میں بھی ہم لیٹ در لیٹ ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں، قوم کہاں سے کہاں دیگر قومیں پہنچ چکی ہیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی بہن جی، بہت بہت مبارک ہو، دعائیں قبول ہوئے، ماشاءاللہ خیر برکت دے، اور ہدایت ٹی وی کے ہر لوگ کو خوشیاں خوشیاں دے۔ الہی آمین، الہی غلام علی ماجد نصفی بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ علی علی بولنے والے آگے۔ واہ واہ واہ، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ نعرے حیدری یا علی، نعرے خیبری یا علی، نعرے صدری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، زندہ باد، جزاک اللہ، سلامت رہیں، بہت شکریہ مفتی بھائی کال کرنے کا۔ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، اور وقت اب پہلے حصے کا اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ہمارے وہ پہنچ چکے ہوں بریک کے دوران، اور پھر آپ کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ ان کا ایک تعارف ہو جائے، بات ہو جائے۔ تو سسٹر پہلے تو تھوڑا سا مجموعی طور پہ اس حصے کو کیسے سم اپ کریں گی؟ بالکل، اس حصے میں ایک تو سسٹر زہرا کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے جب تک میری چھٹیاں تھی میرے شو کو جو ہے بہت بخوبی اور اچھائی سے نبھایا، ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ دوسرا یہ کہ جتنے بھی ہمارے سیگمنٹس ہیں وہ فاروق بھائی ہم کل سے اسٹارٹ کریں گے، نارمل جو روٹین ہے ہمارا وہ ہم کل سے پروگرام میں آئیں گے۔ جی ناظرین، تو اب صبح ہدایت میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔